सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। भारत से कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जिन पे पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, ऑल्दो कि सीज़ फायर है। हमें होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रहने की ज़रूरत है। इस पर भी बात करेंगे कि जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ, उनका जो बयान था उस पर जो है वो एटॉमिक इंटरनेशनल एजेंसी ने जो है वो कहा है कि उनका दावा बेबुनियाद है, पाकिस्तान में ऐसे कोई ताबकारी शवाहिद नहीं मिले हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ इंटरनल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उन पर भी बात करेंगे। और सब इंसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अना भी खैर। देखिए ट्रम्प साहब जो है ना वो अरब ममालिक में जा रहे हैं। मैं अरबी देख देख के जनाब मैं अरबी बन गया हूँ। हैं, वाह वाह वाह, उनका रॉयल इस्तेकबाल देख देख रॉयल इस्तेकबाल देख देख के मैं तो कह रहा हूँ जी क्या ठीक है जी। ट्रम्प साहब के मजे मजे ट्रम्प साहब कर गए हैं दुनिया में। हाँ भाई, मुहाइदे मुहाइदे हो रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं। मतलब एक रॉयल प्रोटोकॉल मिल रहा है। मतलब जिस तरीके से शाहाना अंदाज में उनका इस्तेकबाल हुआ है, ऐसा इस्तेकबाल बाकी लोगों का नहीं होता जिस तरह का ट्रम्प साहब का हो रहा है। ठीक है जी, गुड लक। अच्छा, आपको क्या लगता है उन्होंने पहला ये जो इसका टूर प्लान किया वो गल्फ का ही क्यों किया है? बहुत उनकी उम्मीदें वो बस बड़ी सिंपल बात है जी। उन्होंने ज़री बात है पहले से बातें तय हो चुकी होती हैं। ये जो प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं ना, तो उसको पहले से उनको तय किया होता है कि क्या 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 होगा। अच्छा, तो वो चीज़ डिसाइडेड थी कि उनके इतने एमओयूज होने हैं, ये चीज़ें होनी है, डिस्कस होनी है और इनके ऊपर सिग्नेचर्स होने हैं। तो वो साइन हुए। वो सारे बिजनेसमैन को लेकर आए हुए थे। हर चीज़ वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना जी। वो मार्केट है, उनको बेचना है, उन्होंने अपना सामान बेचना है, अपनी चीज़ें बेचनी है। उसी चीज़ को ये यूटिलाइज करना चाह रहे हैं जी। वो अमेरिका का बिजनेस को, बिजनेसमैन को ताकतवर करना चाह रहे हैं। और देखिए चाइना बिजनेस मार्केट सारी कैप्चर कर ली है। अब ये चाह रहे हैं किस तरीके से दोबारा अमेरिका भी अपना खोया हुआ मुकाम जो है ना वो हासिल करे इन टर्म्स ऑफ जो है ना बिजनेस एंड मार्केटिंग। तो वो उस चीज़ में वो ले आए उनको। हाँ, और इसके लिए पीस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उनका पीस दुनिया में हाँ जंगे तो उनको चाहिए नहीं ना। वो तो चाह रहे हैं कि अमन होगा तो कारोबार होगा, अमन होगा तो चीज़ें होंगी। तो वो बेसिकली जंग के तो खिलाफ हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। और प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जिस तरीके से जो उनकी बात चल रही है, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं मसला कश्मीर को अगर वो हल कर जाते हैं तो तारीख में उनका नाम जो है सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, अनडिस्प्यूटेडली। अच्छा हसन, इस बात पे भी मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कुछ लोग ये तज्जिया भी कर रहे हैं कि अगर जैसे वो कश्मीर की बात तो कर रहे हैं, अगर वो इसमें कोई इस तरह का माइलस्टोन अचीव कर पाते हैं तारीख तो नाम लिखा फिर जाएगा क्या वो उनका। पाकिस्तान से इजराइल को तस्लीम करने की बात भी कह सकते हैं? नहीं, कह सकते हैं। क्या पाकिस्तान तस्लीम करेगा? पाकिस्तान कभी सऊदी से तो कह रहे हैं ना कि आप सऊदी से तो इब्राहिम अकॉर्ड की उसका कह रहे हैं उसका हिस्सा बन जाओ। अब देखिए पाकिस्तान की और इसराइल की एक वक्त आएगा ये फेस टू फेस आएंगे दोनों ममालिक। अच्छा, ये याद रखिएगा। हाँ, ये बहुत से लोग पाकिस्तान और इसराइल फेस टू फेस आना है। देखें कब आते हैं। अभी तो इसराइल इस पोजीशन में नहीं है कि वो फेस टू फेस आ सके पाकिस्तान की। मैं ये सुन रही थी, हमारे जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनसे वो इंटरव्यू में पूछा गया कि जनाब ये आर्जी सीज़ फायर है, आगे आप क्या देखते हैं? तो उन्होंने कहा जी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और जैसे राजनाथ साहब ने कल बयान दिया था उस पर ऑल्दो के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने ये कह दिया है कि उनके दावे को बेबुनियाद करार दे के एक और थप्पड़ उनके ऊपर रसीद कर दिया है, जो वो वक्तन फ़वक्तन खाते ही जा रहे हैं ना अपने दावों पर। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये सीज़ फायर वाकई आर्जी है या हमें आगे के लिए प्रिपरेशन हमारी है? देखिए हम प्रिपेयर्ड हैं। पहले भी हमने कहा था कि हम तैयार हैं, आजमाना मत। अभी भी दोबारा कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, आजमाना मत। लेकिन वो आजमा चुके हैं। तो अब आजमाने के बाद आपका क्या ख्याल है कि अगर इतनी भी अकल हुई हिंदुस्तान के अंदर तो वो दोबारा कोई जहरियत नहीं करेगा। और जो सबक हम सिखा चुके हैं वो सबक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको मिला है। पाकिस्तान ने उनको तहस नहस कर दी है। पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेंस शो कर चुका है। पाकिस्तान से वो मार खा चुके हैं। तो जब मुंह लाल हो तो मुंह छुपाने के लिए तो वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा कोई एक्चुअल वो जाहिरियत करेंगे इस किस्म की। हाँ, थ्रू प्रॉक्सीज वो जैसे एक होता है ना घटिया किस्म की कार्रवाई, एक बुज़दिलाना कार्रवाई, और वो कार्रवाई जो है ना वो इसकी तवक्को उनसे की जा सकती है। कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया कराने की साजिश, कोई इस किस्म की चीज़ करने को है तो आपको पता है टेररिस्ट स्टेट है। और तो वो इस किस्म की हरकत जो है वो यकीनी तौर पर आप इसकी तवक्को रखनी चाहिए
جو ہے انڈیا سے. اچھا حسن، جب تک باقاعدہ مذاکرات پاکستان اور بھارت کے شروع نہیں ہو جاتی، ایک کھٹکا لگا ہی رہے گا عوام کو بھی، ہمیں بھی. مذاکرات کے دوران بھی وہ کر سکتے ہیں، کر تو سکتے ان سے کوئی بعید نہیں ہے، ان پر کسی قسم کا آپ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کم ظرف ہیں، یہ شاطر ہے، یہ عیار ہے، یہ مکار ہے اور یہ گھٹیا ہے، یہ کم ظرف ہے. تو ایسے دشمن سے مطلب جو ہے نا وہ ایسا دشمن بھی جو ہے نا وہ ظرف کے ساتھ دشمنی بھی نہیں نبھا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن یہ مذاکرات کا عمل کب تک اسٹارٹ ہوگا؟ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے ہمارا امپورٹنٹ پوائنٹ تو میرے خیال سے پانی ہے، واٹر ٹریٹی ہے، لیکن کیا ہم کشمیر کو بھی اسی طریقے سے ہائی لائٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں نیوٹرل وینیو ہے اور نیوٹرل وینیو سعودی عربیہ ہے بلیو. تو سعودی عربیہ میں ہی یہ بات ٹاکس ہونی ہے. اب یہ کب ہونی ہے یہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے سعودیز نے، امریکنس نے. امریکہ بیچ میں ثالث ہے، سعودیہ بیچ میں ثالث ہے. اب اس میں امریکہ اور سعودی عربیہ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ کب کرنا ہے، یہ کب کریں گے، یہ اب ان کا فیصلہ ہے. اور ہماری ایجنڈا سیٹنگ پہ کیا تیاری ہے؟ اس پر وزیر اعظم کو سیاسی پارٹی کو لیں گے اعتماد میں جو ہم مذاکرات میں؟ دیکھیے اس کے اوپر مشاورت تو ہونی چاہیے، لیکن مشاورت سے زیادہ جو آپ کا دیکھیے ایک کشمیر ایشو کے اوپر پاکستان کا موقف تو ایک دہائیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تاریخی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو رات کو بھی بلکہ میں ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا تو کامران شاہد صاحب سجیسٹ کر رہے تھے کہ DGISI ایسا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ان کو اس ٹاکس میں رکھنا چاہیے. بالکل اگر وہ پسند کریں تو وہ آئیں، ہی از اے ویری کمپیٹنٹ مین، وہ اس کے اندر جو ہے وہ آ کر کوئی انپٹ دے سکتے ہیں. لیکن ہماری تیاری ویسے اوور آل ہے اس کے اوپر. اسحاق ڈار صاحب کی بھی ان دا مین ٹائم ان کی تیاری شروع ہونی چاہیے، ان کو بھی بہتر طریقے سے بریف کرنا چاہیے. اور فارن آفس کیونکہ اب وہ فارن آفس ان کے انڈر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے نا، کب جب ہم نے کیا کہا جو ہے اس میں انڈیا نے کیا کہا، انڈیا نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، وہ تمام کی تمام ایک ہسٹری ہوتی ہے. وہ اس کے حوالے سے ساری بریفنگ ملنی چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہونی چاہیے. اور جب یہ موقع آئے تو پاکستان کی طرف سے جو لوگ بھی بیٹھیں، جو بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، وہ ویل پریپیئرڈ ہوں، وہ سپر پریپیئرڈ ہوں. اور اس کے اوپر باتوں کے اندر ہی، ڈائلاگس کے اندر ہی، ان ٹاکس کے اندر ہی پاکستان اپنا مقدمہ جو ہے نا، اپنا معاملہ، اپنا کیس جو ہے وہ جیت کر آئے. تو یہ اتنی پریپریشن ہونی چاہیے جی، کیونکہ تھرڈ پارٹی بھی بیچ میں بیٹھی ہوگی، نیوٹرل وینیو ہوگا، تو اس میں پاکستان کو جو ہے وہ اچھا پرفارم کرنا ہوگا. ہم وہ ڈوزیئرز دیں گے جو ہمارے پاس ہیں را فنڈنگ کے، اور جو بلوچستان والے. دیکھیں یہ تو ایشوز جو ہے نا، یہ تو ایشوز اب کس طرح ہیں، کیا چلنا ہے. اگر آپ نے دیکھیں اس چیز کو مکس نہیں کرنا. جب بہت سی چیزوں کو مکس کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آپ نے 2 پوائنٹس جو ہے نا، 1 پوائنٹ ایجنڈا یا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے، اینڈ دیٹس اٹ. اس کو ڈیل کریں، اس کو ڈن کریں، ڈن کر کے اس سے اٹھیں، اس کا ایک منطقی انجام تک پہنچا کے اٹھیں. چاہے وہ پانی کا ایشو ہے، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس پر بیٹھیں اور اس پر بیٹھ کر 1 پوائنٹ ایجنڈا یا 2 پوائنٹ ایجنڈا رکھ کر اس کے اوپر بات کریں. یہ باقی جو لمبی چیزیں بیچ میں شامل شروع کر دیں گے نا، پھر چیزیں کسی نے بھی کنکلوڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، چائنا کی ایک اخبار نے لکھا ہے جناب کہ چائنا کے جو ویپنز تھے انہوں نے اس جنگ میں اپنا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اب چائنا کو ایک ایج حاصل ہو گیا ہے، تو بھارت کیئرفل رہے. دیکھیں چائنا کی جو اخبار نے لکھا ہے، کیا ہمیں اس فرانس کے اخبار نے، فرانسیسی اخبار. آپ چائنا کی اخبار کہہ رہی تھی؟ نہیں، فرانسیسی اخبار نے کہا کہ چائنا کے ویپنز نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا. اوکے. اچھا فرینچ نے یہ بات کی ہے؟ ہاں فرینچ نے یہ بات کی ہے. تو ہماری تو معلومات میں اضافہ نہیں کیا انہوں نے تو اپنی معلومات میں اضافہ کیا. اپنے جو ویسٹرن ریڈر ہیں اس کو انہوں نے بتایا جی کہ چائنا بھی اب جو ہے ڈیفنس کے اندر وہ ایک سپر پاور بن چکا ہے. بالکل. تو وہ بالکل اس کے جو ویپنز ہیں، اس کی جو ایئر کرافٹس ہیں، اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں اب اپنی ڈومیننس. اور یورپین پلین کو جس طرح پاکستان نے گرا دیا چائنیز پلین کے ذریعے، اور وہاں پر انڈینز بیٹھے ہوئے تھے، تو اصل میں اب یہ جتنا بڑے کلیمز بھی اگر آئیں گے نا چائنا کے حوالے سے، تو ڈیمانسٹریشن ہو چکی ہے نا جی. اب کلیم نہیں، اب ڈیمانسٹریشن ہو چکی ہے. بالکل. تو اب چائنا کی ایک اہمیت بن چکی ہے ڈیفنس فیلڈ کے اندر بھی، اور چائنیز ایئر کرافٹس کی جو ہے وہ دنیا میں اب ایک وقت بنی ہے، ایک ویلیو بن چکی ہے. اور وہ ویلیو بنی ہے یہ پاکستان انڈیا تصادم کی وجہ سے. اب اس میں اگر تو انڈین پائلٹس جو تھے وہ ان کی تیاری نہیں تھی اور وہ مار کھا گئے ہیں، تو پھر بیچارے جو رفال بنانے والی کمپنی ہے فرانس کی، اور اس کے لیے تو ہمدردی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان نے تو چائنیز اکوپمنٹ کے ساتھ بہت اچھی ڈیمانسٹریشن کی، اور اس سے پاکستان کی ایئر فورس کا قد بھی دنیا میں بڑھا ہے اور چائنیز اکوپمنٹ کا بھی قد بڑھ گیا ہے.
تو اب ان کی ویلیو بڑھ چکی ہے, اور میرے خیال سے چائنا کو اپنے جہازوں کی قیمت بھی بڑھانی چاہیے, اور اپنی یہ PL-15 ہے نا, اس کی قیمت بھی بڑھا دینی چاہیے, پاکستان کے لیے نہیں, دنیا کے لیے. دنیا کے لیے صحیح ہے, بالکل. اچھا, اب آ جاتے ہیں کچھ اندرونی معاملات پر. اب جو ماحول بن چکا ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ماحول ہے اپنے ملک میں ہمیں سیاسی اختلافات کو فکس کرنے کے لیے, اپنے ملک کو سیاسی استحکام کی طرف لے کے جانے کے لیے. اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی خبر آپ کے پاس؟ وہ جو کل خبر لگائی ہے انصار عباسی صاحب نے کہ مذاکرات کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تیار ہیں مذاکرات کے لیے, ہاں, کیمرہ سے دور. جی, کیمرہ سے دور, ہاں, اوے فرام کیمرہ. ہاں, تو کیا مذاکرات ہوں گے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی, نہیں ہوں گے. اچھا, اور کوئی حل؟ کیونکہ شہباز شریف نے بھی تو ان کو آفر کی تھی نا کہ آئیں مذاکرات کریں, اگر وہ خیر مقدم کہہ رہے ہیں تو حکومت اور ان کے مذاکرات. شہباز شریف صاحب نے آفر کی تھی پرٹیکولر ایشو کے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے. اچھا, اس ٹائم ملک کرائسس کے اندر آ گیا تھا, ایک جنگ پاکستان کے اوپر مسلط ہو رہی تھی. شہباز شریف صاحب نے اس کی بات کی ہے. اچھا, یہ کون سی بات کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کب کہا ہے جی, وہ خود ہی کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. وہ مذاکرات کرنے کا دل ہے, وہ کہیں جی ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھنا چاہتے ہیں. پہلے مذاکرات آپ نے خود ختم کیے تھے ٹائم باؤنڈ کر کے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے کہا تھا انتظار کرتی تھی حکومت کی ٹیم جو, اور وہ آئے نہیں تھے کہ جی اب ہمارے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. یاد ہے اسپیکر صاحب جس کو کروا رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر ہوتے تھے کمیٹی روم نمبر 2 میں, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. ہاں, تو وہ تو ختم انہوں نے خود کیے تھے نا. اب اس کو دوبارہ وہاں سے کنٹینیو کرنا چاہیں تو سو بسم اللہ, اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو ان کی مرضی ہے. تو حکومت کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی. مذاکرات ہوں گے, میرا نہیں خیال ہوں گے, اب خیال نہیں ہوں گے. اب پوائنٹ یہ ٹھیک ہے. اب کیوں حکومت کو یہ کیا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں مذاکرات ہوتے ہیں, کچھ لوگ کچھ دو. ورکنگ ریلیشن شپ تو انہوں نے کبھی دیا نہیں ہے. جنگ کے دوران بھی عمر ایوب صاحب نے جس قسم کی گھٹیا تقریر کی ہے, کیا وہ ورکنگ ریلیشن کیا اس قسم کا ہوتا ہے؟ کیا اس قسم کی گفتگو زیب دیتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو؟ چاہے جس طرح کے تم جو ہے وہ چھوٹے الفاظ آپ نے ادا کیے اپنی آرم فورسز کے بارے میں, ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ نے جب وقت تھا اس ٹائم تو آپ نے اپنی آرم فورسز کی بھی عزت نہیں کی, تو آج آپ کو کیوں عزت دی جائے؟ کون ہے آپ؟ MNA ہو, ٹھیک ہے رہو, لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, ٹھیک ہے رہو. اس سے زیادہ آپ کو اہمیت اور وقت نہیں دینی چاہیے, ان کو وقت نہیں دینی چاہیے. اچھا, میری ذاتی رائے یہی ہے. آپ کی ذاتی رائے یہی ہے. اچھا چلیں, اور ویسے دے گی بھی نہیں گورنمنٹ. اوکے, اب میری ذاتی رائے جب آتی ہے نا تو گورنمنٹ اس کو اہمیت دیتی ہے. اوکے, چلو آپ دیکھتے ہیں. اچھا, آخری سوال کرتی ہوں میں اس پہ کہ ایک نا یہ چیز بڑی سوشل میڈیا پہ وہ چل رہی ہے, میں نے سوچا تھا کہ آپ سے اس پہ ضرور کامنٹ لوں گی. کیا پاکستان نے واقعی 1971 کی شکست کا بدلہ لے لیا ہے؟ یہ بڑی ٹرینڈ کر رہی ہے, کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں, کچھ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. آپ کیا 1971 میں یہ بیسیکلی 68 سے یا 67 سے یہ مکتی بانی کی جو انہوں نے جو ہے نا کام سٹارٹ کر دیا تھا. جو مکتی بانی کی جو ایک سازش تھی, وہ ایک تحریک تھی, ایک بیسیکلی ایک فوجی جدوجہد تھی, ایک عام جدوجہد تھی پاکستان سے علیحدگی کے لیے. تو اس کی ایک سازش تھی. اس سازش کے ذریعے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. اس میں کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوں گی یقینی طور پر, لیکن میرے خیال کے مطابق ہم 71 کو بھول چکے ہیں. اب ہم بنگلہ دیش کے ویل وشر ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک بردر اسلامی ملک ہے, وہ فلرش کرے, وہ ترقی کرے, وہ دنیا کی ایک عظیم قوم بنے. ہم تو بنگلہ دیش کے ویل وشر ہیں. ہمارے اندر اب بغض نہیں ہے, کینہ نہیں ہے, ہم ان کو دشمن نہیں سمجھتے, اور نہ سمجھنا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہیے, ہمیں ان کا بازو بننا چاہیے اور انہیں ہمارا بازو بننا چاہیے. اور ہندواتا اور RSS مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس خطے کے لیے خطرہ ہے. مودی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس خطے کے لیے خطرہ ہے. اس خطرے کے خلاف پاکستان کو, تمام ممالک کو اپنا الائے بنانا ہوگا, بشمول بنگلہ دیش. یہ بردر اسلامی جو ہے ممالک ہیں. ایران جو ہے وہ جو ہے ہمارا بردر اسلامی ملک ہے, اس کے ساتھ بھی تعلقات ہمیں مضبوط رکھنے چاہیے. میں تو افغانستان کے ساتھ بھی چاہوں گا, لیکن افغانستان کی سرزمین بار بار استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. تو اگر طالبان حقیقی بھائی بنے ہمارے, تو ہم تو انہیں بھی ویلکم کریں گے, اور TTP کا ساتھ چھوڑیں. تو یہ 1971 کے بدلے والی بات نہیں ہے جی. ہم نے تو موو آن کر لی ہے 71 سے, اور ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش کو عزت بھی دیں گے, احترام بھی دیں گے, ان کو اپنا بازو بنائیں گے, ہم ان کا بازو بنیں گے. یہ ہمارا جو ہے اس ٹائم فارن پالیسی ہونی چاہیے. ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان کو جانا چاہیے, ڈائریکٹ فلائٹس ہونی چاہیے بٹوین اسلام آباد اینڈ ڈھاکہ.
ڈائریکٹ فلائٹس ہونی چاہیے, ہمیں کاروبار, ترقی, ایک دوسرے کی ترقی کا جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ حصہ ڈالنا چاہیے. تو یہ طریقہ کار ہمارا اگر ہوگا تو دونوں ممالک جو ہیں وہ ترقی کر سکتے ہیں. اور دشمن جو ہے وہ ہمارا اگر ہے اس خطے کے اندر تو وہ ہندو ہے, اور اس ہندو مائنڈ سیٹ کو جو ہے نا ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. سو یہ بس مزید انسائٹس تک لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.